हेलो गाइस, नमस्ते जी, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं चीनी शर्मा सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल चीनी रिएक्ट्स में। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं उसका टाइटल होने वाला है आवर एफर्ट्स एंड अल्लाह's हेल्प, आखिरी मोजज़ा कोर्स, एपिसोड नंबर 7 विद नुमान अली खान सर। हाँ जी, आज हम 7th एपिसोड आखिरी मोजज़ा कोर्स का करने वाले हैं। तो चलिए, बहुत ही डीप में जाके कुरान को हम समझ रहे हैं इस कोर्स से। तो चलिए इस एपिसोड को पहले सुनते हैं और उसके बाद इस पर बात करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। Last time on आखिरी मोजज़ा, नहनु इबादुल्लाह का खासा, तो ये दावा बहुत बड़ा हो जाता, क्योंकि इसका मतलब है मेरी ज़बान से कभी कोई ऐसा लफ्ज़ ना निकलता जो आपकी इबादत के साए में ना हो। मेरे कदम कभी किसी तरफ ना चलते जो आपकी इबादत के तहत ना हो। मेरे हाथों से कभी कुछ ना होता, मेरी आंखों से कभी कुछ ना होता जो इबादत का तकाजा ना पूरा कर रहे हो, क्योंकि मैं हर लम्हे क्या हूँ? अब्द हूँ। ये तो मेरे लिए मुमकिन है नहीं। अच्छा, अब इय्याका नस्तईन की तरफ आते हैं। मैंने आपको हर इय्याका नस्तईन सेशन के साथ कुछ चीज़ें समझाई हैं कि अल्फाज के कुछ ख़ास मायने होते हैं। अभी नस्तईन असल में लफ्ज़ है आउन से, आउन, आइन वाव और नून। इसकी असल है आइन वाव और नून, आउन। और ये अरबी में बहुत सारे अल्फाज हैं मदद के लिए, उनमें से एक लफ्ज़ है। ओके, मदद के लिए मद्दा यमुद्दु भी आता है, नसर यंसुरु भी आता है, साअदा युसाइदु भी आता है, और भी अल्फाज आते हैं। मदद के लिए काफ़ी सारे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, लेकिन हर लफ्ज़ का एक ख़ास रंग होता है। तो आउन में क्या खुसूसियत है, पहले ये समझ लें, फिर नस्तईन सही तरह से समझ में आएगा। आउन में होता ऐसा है कि जैसे फ़र्ज़ करें, मैं मिसाल देता हूँ, आप गाड़ी चला रहे हैं, आपका टायर जो है वो पंक्चर हो गया, तो आपको साइड पे गाड़ी खड़ी करनी पड़ी। अब आपकी गाड़ी के पीछे डिक्की में जैक है, आप उसको गाड़ी को उठा रहे हो स्पेयर टायर लगाने के लिए ना, लेकिन आप में इतनी तवानाई नहीं है, इतनी कुव्वत नहीं है कि आप उसको पूरी तरह से उठा सको। तो आप थोड़ी देर तक तो उठा सके, लेकिन फिर वो बहुत भारी हो गया और आपसे उठाया नहीं गया। तो रास्ते से कोई गुजर रहा था, आपने कहा भाई आप ज़रा मेरी मदद कर देंगे थोड़ी सी, इससे ज़्यादा मुझसे हो नहीं रहा। तो उसने फिर आपकी थोड़ी सी मदद की और फिर वो उठ गया, फिर आपने टायर चेंज कर लिया। चलो जी, एक मिसाल हो गई। एक और मिसाल है, आपका टायर जो है वो पंक्चर हुआ, आपने साइड पे गाड़ी खड़ी की, आप गाड़ी में ही बैठे हुए हो, खिड़की आपने नीचे की, को गुजरा था, यार ज़रा ये मेरा फेवरेट गाना लगा हुआ है, मैं सुन लूँ, तुम ज़रा टायर चेंज कर दोगे मेरा, ये तो आपने मदद, दोनों सिनेरियो में आपने मदद मांगी है, लेकिन एक सिनेरियो में और दूसरे सिनेरियो में फ़र्क है। एक सिनेरियो में आपने अपनी पहले पूरी कोशिश की जहाँ तक कर सकते थे, पूरा एफर्ट लगाया, और जहां आप अपनी लिमिट तक पहुंच गए, अपनी इंतहा तक पहुंच गए, उस इंतहा पे पहुंचने के बाद फिर आपने मदद मांगी। और दूसरी सूरत हाल में क्या हुआ? आपने क्या अपनी पूरी कोशिश पहले की ना, बस मदद मांग ली और फिर बैठे, यार को मदद नहीं कर रहा, कोई मेरी मदद ही नहीं करता, मैं बैठा कब से मदद मांग रहा हूं, मदद आ ही नहीं रही। जब इंसान अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ले और फिर उसकी अपनी पूरी कोशिश काफ़ी ना हो, और उसके काफ़ी ना होने की वजह से अब वो मज़ीद मदद मांगे, उसको कहा जाता है इस्तिआना आउन से। तो हम कहते हैं आनाकल्लाह, दुआ है अरबी में आनाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको आउन दे अपनी। इसका मतलब क्या है? आप बड़ी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन आपकी कोशिशों की एक हद है, उस हद से आगे आप इंसान होने के नाते नहीं जा सकते, उसके मज़ीद अल्लाह ताला आपकी मदद करे। और ये अल्लाह ताला का एक क़ायदा है, वो क्या है? अल्लाह किसी की मदद नहीं करता जो पहले अपनी पूरी कोशिश ना कर ले। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दावत दी, सही बात है, उनकी दावत की बहुत मुखालफत की गई, उस मुखालफत के जवाब में उनको आग में फेंका जाना था, और उस तमाम शिद्दत को बर्दाश्त करने के दौरान अल्लाह ताला ने पहले से नहीं बता दिया आग ठंडी होगी, फिक्र ही ना करो। पहले अपनी तरफ से इंतहाई सब्र उन्होंने खुद किया है, और जब फेंके गए हैं उसके बाद हुक्म क्या आया है? या नारू कुनी बर्दन व सलामन अला इब्राहिम, आग ठंडी हो जा।
اللہ ایسا بھی کر سکتا تھا کہ آگ جلتی ہی نہ شروع سے، وہ جلانے کی کوشش کریں جلے ہی نہ، ایسا بھی ہو سکتا تھا، وہ نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں لاٹھی کیا بن جاتی تھی؟ سانپ بن جاتی تھی۔ میں کہتا ہوں اگر سانپ بنی جاتی تھی اور اتنا ڈراؤنا سانپ تھا اور وہ فرعون کے محل کے اندر موجود تھا اور لاٹھی پھینکی اور سانپ بن گیا ہے، تو مسئلہ ہی کیا تھا؟ سانپ نے تھوڑا سا اوپر چڑھ کے ایک ہی دفعہ تو ڈسنا تھا، سارا مسئلہ حل، فرعونیت کا سارا مسئلہ حل، حکومت گر جاتی، موسیٰ علیہ السلام اسی وقت حکمران بن جاتے، ساری کہانی ختم۔ وہ ادھر ادھر سانپ جو ہے وہ حیۃ تسعی ادھر ادھر گھوم رہا ہے لیکن کچھ کر نہیں رہا وہ سانپ، اور پھر اس کو دوبارہ سوٹی بنا دیا۔ میں نے کہا میرے پاس سانپ ہوتا تو میں تو پہلے اس کے منہ پہ پھینکتا فرعون کے، مسئلہ حل کرو پہلے، سانپ کا فائدہ کیا، ڈسے گا نہیں تو، رائٹ؟ لیکن اگر ایسا ہوتا تو کیا موسیٰ علیہ السلام کی انتہائی کوشش کا پہلے امتحان دیا جاتا کہ نہیں؟ پہلے انتہائی کوشش پھر اللہ کی مدد آتی ہے، پہلے انتہائی کوشش پھر اللہ کی مدد۔ صحابہ بدر میں گئے ہیں، ہماری سیرت نبی کی سیرت میں صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ بدر تک پہنچے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے بدر کا حوالہ قرآن نے 2 مرتبہ دیا ہے اور دونوں مرتبہ بتایا ہے کہ فرشتوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی مدد بھیجی تھی بدر میں۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے تمہاری بدر میں مدد کی تھی اور تم کمزور تھے۔ جو فرشتے ہیں، ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ صحابہ ابھی میدان جنگ میں پہنچے بھی نہیں اور فرشتے سارا معاملہ ختم کر کے بیٹھے ہوئے کیونکہ اللہ نے مدد بھیج دی۔ لیکن پہلے کیا کیا؟ بار بار قصہ سنتے ہیں، 313 تھے، اتنی سی ہمارے پاس جو ہے وہ تلواریں تھیں، 2-3 گھوڑے تھے، کچھ یہ سامان نہیں تھا، اور ان کی 1000 فوج تھی۔ اللہ تعالیٰ نے 2-3 ہزار فرشتے بھیجے تھے، اور پھر یہ بھی کہہ دیا تھا یمددکم ربکم بخمسۃ من الملائکۃ مسومین، 50,000 من الملائکۃ مسومین۔ 5000 بھیج دے، اس کے لیے کیا ہے؟ 1000 کے مقابلے میں 5000 بھیج دے، احد میں 3000 سے کیا 5000 بھیج دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے سے مدد نہیں کی۔ پہلے کیا دیکھنا ہوتا ہے؟ انسان کی بھرپور کوشش۔ یہ جو دعویٰ کیا ہے نا، یہ وہ جس کو کہتے ہیں نا چھوٹے منہ بڑی بات، یہ کہلوا دی اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ ہم آپ سے اس وقت مدد مانگ رہے ہیں جب ہم اپنی پوری کوشش کر چکے ہیں۔ یہ بات کہی جا رہی ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری عبادت کرنے میں بڑی کوشش کرتے ہیں، اور جب اپنی کوشش کی حد تک پہنچ جاتے ہیں اور پھر اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اس سے آگے ہم خود کر نہیں سک رہے، تب ہم آپ کی مدد مانگتے ہیں۔ یہ کا رستہ ہے۔ اب آپ اس چیز کو کمپیئر کریں، اس کا تقابل کریں۔ ہمارا جو رویہ ہے اسلام میں آج، ہماری قوم کا اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کا جو رویہ ہے، جو آپ عام طور پہ دیکھتے ہو اپنے اندر، اپنے دوست احباب کے اندر، فیملیز کے اندر، کلچر کے اندر، کیا دیکھتے ہو؟ بس جی اللہ کی مدد آئی نہیں رہی، کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی بس اللہ نے یہی لکھا ہوا تھا، کیا ہو سکتا ہے؟ ہاتھ پہ ہاتھ پہ رکھ کے مدد کا انتظار ہو رہا ہے۔ یہی بات ہوتی ہے نا۔ وہ پرانا قصہ ہے، کرسچنز بہت یوز کرتے ہیں لیکن بات صحیح ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک سیلاب آ رہا تھا تو سب شہر سے نکل رہے تھے کیونکہ اعلان آ گیا تھا کہ سیلاب آ رہا ہے۔ ایک صاحب نے کہا نہیں، میرا رب میرے لیے کافی ہے، تم لوگ جاؤ، میں اپنے رب سے مدد مانگوں گا۔ سارے نکل گئے، ایک بندہ رہ گیا گاؤں میں، سیلاب آ رہا ہے، پانی بڑھتا چلا گیا، تو ایک بندہ کشتی سے گزر رہا تھا، اس کی چھوٹی سی اس نے کشتی خود ہی پٹھوں سے بنائی اس نے، اور بنا کے کہتا ہے بھائی آ جاؤ میرے پاس ایک اور کی جگہ ہے۔ نہیں میرا رب مجھے میری مدد کرے گا، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ اب پانی اوپر تک چلا گیا تو وہ اب چھت پہ کھڑا ہوا ہے اکیلا، پانی اوپر اٹھ رہا ہے، اوپر سے ہیلی کاپٹر بھی آ گیا، اس نے دیکھ لیا اسے، نے کہا آپ آ جائیں یہ پکڑ لیں۔ نہیں میرا رب میری مدد کرے گا۔ بندہ ڈوب گیا، فرشتے پکڑ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے رب نے میری مدد نہیں کی۔ تو فرشتے کہتے ہیں گدھے، ہم نے پہلے پورے گاؤں سے بلوایا، پھر ہم نے یہ بندہ بھیجا، پھر اس کے بعد ہیلی کاپٹر بھیجا، بالکل کہ وہ مدد۔ بات کیا کہی جا رہی ہے اس لطیفے میں؟ وہ یہ ہے کہ ہمیں مدد قبول کرنی پڑتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، اپنی کوشش بھی کرنی پڑتی ہے۔ ہم صرف یہی نہیں کہہ سکتے بس اللہ کی طرف سے مدد آئے گی تو دیکھا جائے گا۔ صحیح بات ہے، اللہ تھوڑی جب تک وہ نہیں آئے گی اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔
اور یہ کبھی کبھی ہم اس ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں نا, کیونکہ بات تو ٹھیک ہے, القادر فی الحقیقہ لیس هناک قادر فی الحقیقہ الا اللہ, اصل میں قدرت صرف اللہ کی ہے. میں یہاں کڑا چل رہا ہوں لیکن میرے چلنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آ رہی ہے. تو آپ بڑھ چڑھ کے اگر آپ خطبہ دے دیں کہ ہمارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا کن جب تک نہ ہو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اب یہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا, کچھ بھی نہیں ہو سکتا, آپ بار بار کہتے رہو تو انسان کے دماغ میں کیا بات آ جائے گی, واقعی کچھ نہیں ہو سکتا, میں بھی کچھ نہیں کر سکتا, میری صورتحال بالکل نہیں بدل سکتی, بس اب بس اللہ ہی کرے گا. اب اللہ کی مدد مانگی جا سکتی ہے. اور یہ میں بات خاص اس لیے دہرا رہا ہوں کہ جب میں پہلی دفعہ پاکستان آیا تھا اس ٹور میں کچھ مہینے پہلے, تو سب سے عام سوال مجھے یہ ملا تھا, اللہ تعالیٰ میری دعائیں کیوں نہیں قبول کر رہے. اللہ تعالیٰ سے میں نے بہت مدد مانگی ہے, مدد آ نہیں رہی. میں نے آپ نے کیا کیا ہے, دعا, اور کیا کیا, اور زیادہ دعا, روزے بھی رکھے ہیں میں نے. آپ نے خود کچھ کرنا نہیں ہے, بس مدد مانگنی ہے. اور یہ کس چیز کی مخالفت ہے, ایاک نستعین کی, ایاک نستعین کی. اچھا آؤ, اگر اس کی ترتیب بدل دی جاتی, ایاک نستعین ہوا ایاک نعبد, تو کیا فرق پڑنا تھا؟ تھوڑا سوچتے ہیں اس بارے میں. اصل میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری اس زندگی کا بنیادی مقصد اور جو اصل نتیجہ تھا پہلی 3 آیات کا, وہ مدد مانگنا نہیں تھا. اس کا نتیجہ پہلا کیا تھا, مجھے اس رشتے کی جو مطالبے ہیں نا وہ پورے کرنے ہیں. تو اس رشتے کی بنیاد کیا ہے, استعانہ نہیں ہے, مدد مانگنا نہیں ہے. اس رشتے کی بنیاد کیا ہے, عبادت. اور یہی ایک بنیادی فرق ہے ہمارے مذہب میں اور باقی تمام مذاہب میں. یہ بات بھی سمجھ لینا, باقی تمام مذاہب میں اصل بنیاد ہے خدا میری مدد کرے گا. یہ سارے خدا میری مدد کریں گے. یہ کسی نہ کسی طرح ہماری کسی نہ کسی معاملے میں, پیسے کے معاملے میں, فیملی کے معاملے میں, جنگ کے معاملے میں, یہ ہماری مدد کریں گے. ہم یہ فلانے چڑھاوے چڑھائیں گے, ہماری مدد ہوگی. ہم یہ باتیں کریں گے, یہ پوجا کریں گے, ہماری مدد ہوگی. مدد 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 اور مدد. اصل مقصد مذہب کا باقی تمام مذاہب کا کیا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے آسمانی مدد آئے گی. یہ اصل مقصد ہے. کیوں دعا کر رہے ہیں, کیوں پوجا کر رہے ہیں, کیوں جو ہے چرچ جا رہے ہیں, مدد کے لیے. اور میں اس بات کو گہرائی میں سمجھنا چاہ رہا تھا کہ یہ واقعی ایسا ہے کہ نہیں, کیونکہ اسلام ان باقی مذاہب سے مختلف ہے. اسلام نے پہلی چیز مدد مانگنے کو نہیں رکھا. اسلام نے پہلی چیز کیا رکھی ہے, عبادت. ایاک نعبد تو پہلے ہے. اور یہ کوئی چھوٹا فرق نہیں, یہ بہت عظیم فرق ہے. اس فرق کو اگر آپ غور کرو نا, اس فرق پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام کسی اور مذہب کی طرح نہیں, کسی اور مذہب کی طرح نہیں. کیوں؟ میں گیا تھا, کیونکہ میں ٹیکسس میں رہتا ہوں, میں نیو یارک سے ٹیکسس موو ہوا. ٹیکسس میں ایک صاحب ہیں جول اولسٹین. جول اولسٹین بہت بڑے عیسائیت کے جو ہیں دائی ہیں. ان کے چرچ میں تقریباً ہر سنڈے کو 50,000 سے 100,000 لوگ اٹینڈ کرتے ہیں ہر سنڈے کو. ہیوسٹن میں ہوتے ہیں, میں ڈیلس میں ہوتا ہوں, 3-3.5 گھنٹے کی ڈرائیو ہے وہاں سے. لیکن کوئی یہاں ابھی سے 6-7 سال پہلے کرسمس ایو پہ ان کا ایک کرسمس اسپیشل ہو رہا تھا ڈیلس میں. کرسمس اسپیشل جس طرح ہمارے ہاں عید کا خطبہ ہوتا ہے نا, ان کا کرسمس اسپیشل. اب وہ بندہ اتنا پاپولر کہ وہ کسی چرچ میں جا کے کر نہیں سکتا کیونکہ اتنے لوگ آنا چاہ رہے ہیں. تو اس نے بک کیا امریکن ایئر لائن اسٹیڈیم, جہاں پہ باسکٹ بال گیمز اور بڑے بڑے میچز وغیرہ ہوتے ہیں نا. اس نے وہ پورا اسٹیڈیم بک کیا ڈیلس کا. میں نے بھی ٹکٹ لیا, میں بھی گیا دیکھنے کیا ہوتا ہے, میں بھی دیکھوں کیا کرتے کیا ہیں یہ لوگ. اب میں وہاں گیا, 3 گھنٹے کا اس کا پروگرام تھا, اور اس نے اپنی ساس کو بھی بلایا ہوا تھا, انا للہ و انا الیہ راجعون. بیوی بھی اس کے ساتھ تھی, بھائی بھی اس کے ساتھ تھا, اور بڑے مزے کی باتیں کی انہوں نے. لیکن پوری بات کا تو وہ خلاصہ بھی آپ کو نہیں بتاؤں گا, ایک بات بتاؤں گا. وعدے کیا کر رہا تھا, اس سال تمہاری ساری خواہشیں جیزس پوری کر دے گا. کیا چاہیے تمہیں؟ وہ جو جس ڈیورس میں تم پھنسے ہوئے وہ کیس اس سال ختم ہو جائے گا. وہ جو تمہیں جاب نہیں مل رہی نا, جو پروموشن نہیں مل رہی, وہ اس سال تمہیں مل جائے گی. وہ ایک ایک چیز کو لسٹ کر کے نا, اس سال جیزس نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہاری یہ خواہشیں پوری ہو جائے گی. اور ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے, میں اوپر بلیچ سب سے چیپ ٹکٹ دیا تھا میں نے, وہ اوپر کونے میں. میرے ارد گرد جو سارے بیٹھے نا وہ کہہ رہے ہیں یس سر, یپ
یس وہ کیا سیل کر رہا ہے ان لوگوں کو کہ تمہاری ساری دعائیں کیا ہوں گی؟ پوری ہو جائیں گی، ساری خواہشیں، ساری دعائیں قبول ہو جائیں گی. ایک دفعہ اس نے 3 گھنٹے میں ایک دفعہ اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اس خدا کی، جس خدا کو ہم مانتے ہیں اس کی عبادت. نہ 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 نہ، وہ تو ٹھیک ہے، بس خدا سے مانگو مانگو اور مانگو اور وہ دے گا اور وہ دے گا اور وہ دے گا. اب ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہمارے دین میں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کرنا ہمارے دین کا حصہ ہے کہ نہیں؟ ہاں، لیکن وہ ایاک نستعین کے تحت ہے یا ایاک نعبد کے تحت ہے؟ ایاک نعبد کے تحت ہے، یعنی آپ پہلے اپنا کام کرو. اور ایاک نستعین میں بھی 2 حصے ہیں، میں نے 2 حصے سمجھائے تھے نا. پہلا حصہ کیا تھا؟ اپنی کوشش، اور پھر اور یہ جو کوشش اور جو آپ مطالبہ کر رہے ہو وہ عبادت کے تحت ہے، یعنی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے اب میری زندگی کے مقصد اور اس کے جو گولز ہیں، جو میرے اہداف ہیں، جن چیزوں کے پیچھے میں بھاگ رہا ہوں، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کا عبد بننا چاہ رہا ہوں زیادہ سے زیادہ، اب ان گولز پہ بھی اثر پڑا. جن چیزوں کے پیچھے میں پہلے بھاگ رہا تھا، ایاک نعبد سے پہلے جن چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا تھا، اب ان چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگ رہا، کسی اور چیز کی طرف دوڑ رہا ہوں. اب اس چیز کی طرف دوڑ رہا ہوں تو مجھے مدد کی ضرورت ہے، اب میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگوں گا. تو میری دعاؤں کی اصل نیچر ہی بدل گئی پوری طرح سے. اور اب ہم اس موڑ پر آ گئے ہیں مسلمان قرآن سے اتنے دور کہ اب ہم نے اپنا اللہ تعالیٰ سے جو رشتہ بنایا ہوا ہے نا اس وقت اکثریت نے ہماری، اس میں، اور جو عیسائی نے جیزس کے ساتھ رشتہ بنایا ہوا ہے، جو ہندو نے اپنے مندر میں رشتہ بنایا ہوا ہے اپنے خداؤں سے، اس میں تقریباً کوئی فرق نہیں رہا. کیونکہ ہم بس اب ایک خواہشات کا مذہب ہے. اللہ تعالیٰ میری خواہش پوری نہیں کر رہا، میری مشکلیں آسان نہیں کر رہا. میں تو اتنی نمازیں پڑھ رہا ہوں، میں تو اتنی نمازیں پڑھ رہی ہوں، میں تو عمرہ بھی کیا تھا، میں تو فلاں روزے نفلی روزے بھی رکھے تھے، میں تو صدقہ بھی دیا تھا، پھر بھی کوئی بات نہیں مان رہا. اس سارے میں کیا ہے؟ اصل بنیاد کیا ہو گئی ہے؟ کسی نہ کسی طرح میری خواہشات پوری ہو جائیں. فاتحہ کا مقصد خواہشات نہیں ہے. فاتحہ کا مقصد انسان کی زندگی میں مقصد ڈالنا. ایک دفعہ مقصد آ جائے نا تو اب وہ مدد کس چیز میں مانگے گا؟ یا اللہ جس مقصد کے لیے مجھے بنایا ہے نا، اس مقصد کو پورا کرنے میں بھی مجھے آپ کی کیا چاہیے؟ مدد چاہیے. ایاک نعبد اصل میں مقصد ہے، اور ایاک نستعین اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہیں. اس کی ایک اور مثال، آخری مثال آپ سمجھ لیں تاکہ یہ بات ذہن میں بیٹھ جائے. آپ سفر پہ جا رہے ہو، آپ فرض کرو آپ پنڈی سے آپ لاہور جا رہے ہو، ٹھیک ہے؟ آپ گاڑی پہ سفر پہ نکلے ہو، روڈ پہ نکلے ہو، رستے میں آپ کو گاڑی میں پیٹرول کم ہو گیا، آپ کو رکنا پڑے گا، ہے کہ نہیں؟ آپ رکو گے، مدد کے لیے رکو گے نا، گاڑی کو مدد کی ضرورت ہے. آپ کو بھوک لگی ہے، آپ کھانے کے لیے رکو گے، آپ کے جسم کو مدد کی ضرورت ہے نا؟ رکو گے ہمیشہ کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے؟ تھوڑی دیر کے لیے. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کا مقصد نہیں ہے. آپ کا مقصد کیا تھا؟ لاہور. تو آپ کو یہاں رک کے تھوڑی مدد لے کے پھر آگے چلنا ہے. اور رکنے کا بھی ایک مقصد تھا تاکہ باقی سفر پورا ہو سکے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہم نے کیا کیا ہے، وہ جو سٹاپس آتے ہیں نا زندگی میں، وہی مقصد بن گئے ہیں. یا اللہ اور کھلا دے، اور کھلا دے، اور پیٹرول ڈال دے، اور پیٹرول ڈال دے. کس لیے ڈال دوں؟ بس پیٹرول بڑا اچھا لگتا ہے مجھے. ادھر ہی اب آپ کا مقصد کیا بن گیا؟ اس پیٹرول اسٹیشن سے اگلے پیٹرول اسٹیشن تک جانا بس. اور کبھی کبھی کہنا ہے وہ پرانا پیٹرول اسٹیشن اچھا تھا، وہیں واپس چلتے ہیں. یا اللہ وہاں دوبارہ واپس پہنچا دے. یہ مثال آپ سمجھ لیں کہ ہم ایک سفر پر ہیں، اور اس سفر پر ہم نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی ہے. کیونکہ جب آپ لمبے سفر پہ جا رہے ہو تو آپ تھک جاتے ہو، تو پھر آپ کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس میں ایک اور بڑی پیاری بات یہ ہے کہ ایاک نعبد اصل میں ہماری کمٹمنٹ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور ایاک نستعین میں ہماری ضروریات پوری ہو رہی ہیں. اللہ کا مطالبہ کس میں پورا ہو رہا ہے؟ ایاک نعبد. اور ہمارا مطالبہ کس میں پورا ہو رہا ہے؟ ایاک نستعین. جو چیز اللہ کے لیے ہے وہ پہلے ہونی چاہیے، جو ہمارے لیے ہے وہ بعد میں ہونی چاہیے. تو ایاک نعبد پہلے، ایاک نستعین بعد میں. ایاک نعبد ایاک نستعین. پھر ایک اور بہت ہی خوبصورت باریک سی چیز اس آیت میں یہ ہے کہ ایاک 2 دفعہ ذکر کرنا لازمی نہیں تھا. ایاک نعبد و نستعین عربی کے قواعد کے اعتبار سے صحیح ہے،
اگر آپ کہو ایاک نعبد و نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور مدد مانگتے ہیں، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. لیکن قرآن نے اپنی حکمت میں ایاک کا 2 دفعہ ذکر کیا. اس کو اتناب کہتے ہیں. اتناب کہتے ہیں عربی میں جو بات بار بار نہیں کہنے کی ضرورت تھی اس کو 2 دفعہ کہنا، یا 2 سے زیادہ مرتبہ بھی کہنا. اتناب، اسٹائل کو اتناب کہا جاتا ہے. تو قرآن نے یہاں پر اتناب کا استعمال کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس اتناب کا کیا فائدہ ہوا؟ فائدہ یہ ہوا کہ کچھ معاملات میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہی مدد چاہیے ہوتی ہے، اور کچھ معاملات ذاتی بھی ہوتے ہیں جس کا عبادت سے تعلق نہیں ہوتا. کبھی ہوتا بھی ہے، بنیادی طور پر عبادت سے تعلق ہوتا ہے، لیکن بہت ساری زندگی میں سچویشنز آتی ہیں جن کا عبادت سے تعلق نہیں ہے، پھر بھی اللہ کی مدد چاہیے. تو اگر کہا ہوتا ہے ایاک نعبد و نستعین، تو صرف ایک ہی طرح کے معاملے میں ہم اللہ تعالیٰ کی مدد مانگتے ہیں. کس طرح کے معاملات میں؟ عبادت سے متعلق معاملات میں، صحت سے متعلق معاملات میں نہیں، فیملی سے متعلق معاملات میں نہیں، پیسوں سے متعلق معاملات میں نہیں، اپنی ڈپریشن کے معاملات میں نہیں، اپنی انگزائٹی کے معاملات میں نہیں. لیکن اب ایک جوڑ بھی بن گیا اور ایک علیحدگی بھی ہو گئی، یعنی دونوں اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں اور دونوں الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں، اور ان دونوں کی گنجائش اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اچھا، Subscribe now to the Bayyinah YouTube channel to watch. اس لیے گائز اتنا امیزنگ لگتا ہے نا مجھے ان کو سننا. مطلب اتنا، ابھی تک تو فاتحہ ہی پورا ہی نہیں ہوا ہے، اور ایاک نعبد، اس سے پہلے ایپیسوڈ میں سر نے ایکسپلین کیا تھا، اور اس ایپیسوڈ میں ایاک نستعین. صحیح بات ہے کہ ایاک نعبد پہلے ہی کہا جائے گا کیونکہ اللہ کی عبادت سب سے پہلے ہے، اور اللہ کی عبادت آپ کریں گے. بٹ ایاک نستعین کیا بتایا سر نے کہ اللہ کی مدد آپ کو ملتی ہے، بٹ اللہ پہلے دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے ایفرٹس، اپنی کوششیں کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. یہ بات بالکل فیکٹ ہے. ٹھیک ہے، مطلب اتنا بیوٹیفلی ایکسپلین کر رہے تھے نا، مطلب اتنا، مطلب ایسا لگ رہا تھا کیوں ختم ہو گیا، ابھی اور کچھ اور بھی آگے کچھ اور بتائیں گے اور کچھ بتائیں گے. سچ میں گائز آج ہم لوگ بس اس چکر میں رہتے ہیں کہ اللہ ہماری یہ چیز بھی قبول کر لیں، یہ بھی کر لیں، ہماری یہاں مدد کر دیں، وہاں کر دیں. ہمیں اپنی طرف سے اللہ کی عبادت کرتے رہنا ہے، اللہ کو راضی کرنے میں لگے رہنا ہے. ٹھیک ہے. اور نا ہمارے میری مما بولتی تھی کہ اپنی نا محنت کرتے رہو اور پھل کی اچھا مت کرو. مطلب پھل کی اچھا کرو، اپنی محنت کرتے رہو، اور پھل جو ہے نا وہ اوپر والا دے دیتا ہے، اور صبر کا پھل بہت میٹھا ہوتا ہے. تو یہ چیز بہت میں بلیو کرتی ہوں اس بات پہ کہ آپ اپنی طرف سے کوشش کرتے رہیں، اپنی طرف سے اللہ کی مدد کے لیے بھی کوشش کرتے رہیں، اپنی طرف سے اللہ کو منانے کی کوشش بھی کرتے رہیں، اپنی طرف سے اپنے ایم کو پانے کی کوشش بھی کرتے رہیں. مطلب کوشش، اپنے ایفرٹ ڈالنا سب سے امپورٹنٹ ہے. اور اس میں سر نے بتایا نا وہ کہ پروفٹ ابراہیم جو تھے، جب ان کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ چاہتے تو بالکل آگ کو جلنے ہی نہ دیتے. ٹھیک ہے، وہ سب جو انہوں نے اتنا سادہ چیزیں فیس کی، وہ بھی ایک میسج دینے کے لیے ہی تو تھا نا، تاکہ اپنی امت کو ایک میسج پہنچا سکے. پروفٹ ابراہیم علیہ السلام کی بھی وہ پوری جد و جہد اللہ دیکھ رہے تھے، بٹ اینڈ میں اللہ نے ان کی مدد کی. اللہ کی مدد آتی ہے ہم لوگوں کے لیے، بٹ ایسا ضروری نہیں ہے کہ اگر ہمیں آج ہی کچھ چیز چاہیے تو ہم مانگ رہے ہیں اللہ سے تو ہمیں آج ہی چاہیے تو آج ہی پوری ہو جائے گی. ایسا نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں صبر رکھنا ہوتا ہے ہر ایک چیز کے لیے، اور صبر رکھے اللہ کی عبادت سچے دل سے کرنی ہوتی ہے، اور سچ میں پھر اللہ کی مدد آتی ہے. جب صحیح وقت ہوتا ہے نا تو اللہ وہ ہر ایک چیز مقرر ہے، مطلب ہر ایک چیز اللہ نے لکھی ہوئی ہے ہر ایک اپنے بندے کے لیے. ٹھیک ہے، جب اس کو وہ چیز دینی ہوتی ہے تو اللہ ضرور سے دے دیتے ہیں. اس لیے اللہ پر اپنا ایمان ہمیشہ رکھیں، مضبوط رکھیں. مجھے پتہ ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ڈیفیکلٹیز بھی آ جاتی ہیں، کئی بار ہمارا نا ایمان ڈگمگانے لگتا ہے، بھگوان سے، ایشور سے، رب سے بھروسہ اٹھنے لگتا ہے. کئی بار میں نے بہت سارے لوگوں کو اس طرح سے دیکھا ہے کہ کئی بار وہ کہتے ہیں کہ بھگوان تو ہماری سنتے ہی نہیں ہیں، یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا. بٹ ایسا نہیں ہے، وہ ہماری ضرور سنتے ہیں، کیونکہ جو وہ سنتا ہے نا وہ کوئی اور نہیں سن سکتا. یہ بات سچ ہے. جو وہ سنتا ہے نا، جو ہمارے دل کی بات بھی اس تک پہنچ سے جاتی ہے نا، وہ اور کسی تک نہیں پہنچ سکتی، اور اس کا جو ہمیں پھل ہے نا وہ ضرور سے ملتا ہے. تو اس لیے اپنے ایفرٹس کرتے رہیں، اللہ کی عبادت سچے دل سے کرتے رہیں، اور بس، اور رزلٹ اللہ پہ چھوڑ دیں، اور وہ ضرور سے ہمیں میٹھا پھل دیتے ہیں. میری مما ہمیشہ کہتی تھی صبر کا پھل بہت میٹھا ہوتا ہے، اور یہ بات میں نے اپنی زندگی میں بھی بہت بار اپنے اوپر میرے اوپر آزمائی ہوئی چیز ہے یہ کہ صبر کا پھل اللہ کئی بار بہت سوادشٹ اور میٹھا دیتے ہیں.
आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि सर इतना, बस मैं तो जितना तारीफ़ करूँ उतना कम है। इतना अच्छा लगता है ना मुझे इनको सुनना, और मतलब कुरान को इस तरह से समझा रहे हैं ना, मतलब सच में बहुत अच्छा लगता है। मैं कितनी भी तारीफ़ करूँगी उतना कम होगा। तो आई होप वीडियो अच्छा ही लगा होगा। अगर लगा होगा, लगना ही है, सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि कुरान के बारे में बात हो रही है तो वीडियो तो अच्छा लगेगा ही। तो इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आज की वीडियो से आप लोगों ने क्या सीखा वो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपने एफ़र्ट्स करते रहें, अल्लाह पे भरोसा हमेशा रखें, अपने ईमान को मज़बूत रखें। जो चीज़ सही समय पे मुकर्रर है वो चीज़ हमें ज़रूर से मिलेगी। अपने ईमान को वो ना होने दें, वीक ना पड़ने दें, बस अल्लाह पर मज़बूती से अपने ईमान को रखें, और अल्लाह की इबादत में लगे रहें। सच्चे दिल से अल्लाह की हमेशा इबादत करें, बस और कुछ नहीं। तो चलिए, तब तक मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दुआ मुझे हमेशा याद रखिएगा। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। रब राखा।